अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। एक मरतबा फिर बहुत ज़ोर शोर से बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की तरफ से जहां ये आवाज़ें उठती हैं वहीं हुकूमती सतह पर भी ये बात की गई। ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई ने पहली मरतबा ऑफ़र की थी हालिया कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले, और फिर वज़ीर आज़म की तरफ से इसका जवाब दिया गया था कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर हुकूमती वज़रा मुतादिद मौक़ों पर यह कहते रहे कि 12 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है तो स्पीकर ऑफिस आए अपोजिशन वाले और मुज़ाकरात का आगाज़ करें। तासुर ये लिया गया कि हुकूमत बिल्कुल तैयार बैठी है। स्पीकर अयाज सादिक साहब को हिदायत कर दी गई हैं और आज सारा दिन भी यही खबरें ज़राए के मुताबिक चलती रहीं कि स्पीकर अयाज सादिक को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह इख्तियार दे दिया है कि वो मुज़ाकरात करें। लेकिन आज इसके बरअक्स जो है बात हुई और इसकी तरदीद कर दी गई। पहले तो आज ही जनाब हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने बात की है डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने, तो उन्होंने भी आज ही कहा कि स्पीकर के चैम्बर में आए और वहाँ पर बातचीत कर लें। लेकिन आज ही अयाज सादिक साहब से दुनिया टीवी के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जब भी सवाल किया कि क्या आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है मुज़ाकरात के लिए, तो स्पीकर अयाज सादिक ने इसकी नफ़ी कर दी। इससे पहले तो सिर्फ ये समझा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, वहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। कोई धड़ा कहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई धड़ा कहता है कि मुज़ाकरात करने वाले जो हैं वो गद्दार होंगे पार्टी के और इमरान खान के, तो वहाँ क्लियरिटी नहीं है। लेकिन नज़र तो यह आ रहा है कि खुद वफाकी काबीना के वज़रा के दरमियान भी क्लियरिटी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी बात करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सकते क्योंकि उनकी खमीर में मुज़ाकरात नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इसकी अहमियत को वो भी मानते हैं। दूसरा मामला जो स्पीकर माफ़ कीजिएगा CM खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो अब लाहौर के बाद कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। वो आ रहे हैं जुम्मे के रोज़ और यहाँ पर लोगों से मुलाकातें करेंगे। सिंध हुकूमत ने उन्हें वेलकम तो किया है, उन्हें प्रोटोकॉल देने की बात भी की है, लेकिन उनकी जलसे की जो ख्वाहिश थी, जो दरख्वास्त थी, उसे मंजूर नहीं किया है। तो शर्जील मेमन साहब जो तर्जुमान भी हैं उनके वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी इस पर बात की है। इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने का इख्तियार है, सियासत करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का इख्तियार है, एक्टिविटी करें। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी को मना नहीं करेगी, लेकिन कानून के दायरे में रह के करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं, नफरत अंगेज बातें ना करें, और मैं कहूंगा कि सच को देखकर बात करें। एक और तनकीद जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर है वो ये कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उसका जो किरदार होना चाहिए था वो किरदार उसका नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसका बरअक्स नज़र आ रहा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सामने मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सुहेल आफरीदी साहब के सूबों में जाकर अवामी गैदरिंग्स को इंगेज करने का जो उनका मंसूबा है उस पर बात की। आज नेशनल डायलॉग कमेटी का भी इजलास हुआ। ये कमेटी मुख्तलिफ अहम पॉलिटिकल फिगर्स और जमातों पर मुश्तमिल है। इसने भी आज जो एलामिया जारी किया है उसका की पॉइंट यही है कि सदर जरदारी नवाज शरीफ और वजीर आज़म की मुशावरत से एक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए और वो मुज़ाकरात शुरू करे। अब मुज़ाकरात की बात हर तरफ हो रही है, सारे फरीक मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मीडिया पे रोज़ाना मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात में जो संजीदगी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही और ये हैरानी की बात है। जनाब कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। रजिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जनाब शफी जान साहब तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, मैं तो ये समझा था कि जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं तो वो कोई कमेटी अनाउंस कर देंगे और फिर ये इंतज़ार होगा कि उनकी तरफ से भी कोई कमेटी आ जाए, कोई ड्राफ्ट जो है डिमांड्स का वो बाकायदा आ जाए और फिर बातचीत शुरू हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही एक एम्बिग्यूटी है इस पूरे मामले के अंदर कि अभी उनको आना होगा मुज़ाकरात के लिए, स्पीकर के पास आके उन्होंने दरख्वास्त करनी होगी, फिर हुकूमत सोचेगी, फिर वो जवाब देगी। तो इतना स्लो क्यों, इतने अहम मामले को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको कोई लाइटली नहीं लिया जा रहा, बल्कि पिछले जो हुई कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें जब बैरिस्टर गौहर ने तकरीर की तो उस वक़्त भी क्लियरली स्पीकर साहब ने उनको ऑफ़र की कि मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ हुकूमत में और अपोजिशन में मुज़ाकरात को।
اور پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کے بعد مذاکرات کے لیے دعوت دے دی. اب کوئی مجھے تو نہیں پتا پی ٹی آئی میں آپس میں کیا ہے, کون ان کی طرف سے مذاکرات کرے گا. ابھی محمود خان اچھئی کو کبھی وہ کہتے ہیں, لیکن ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کریں گے اور ہم جو ہے یہ احتجاج کے لیے سارا تحریک چلائیں گے, پہیا جام تحریک ہوگی. تو کلیئرٹی حکومت سے تو بالکل کلیئر ہے. آپ کے سارے وزیر جس سے بھی آپ نے بات کی وہ سب مذاکرات کی فیور میں ہے. اور میرے ڈی سی او پروگرام ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ ایکسٹینڈ کیا اپنا ہاتھ کوآپریشن کے لیے اور بیٹھ کے گفتگو شنید کرنے کے لیے. وہ 10-12 سال کے جب سے ہم اپوزیشن میں اس وقت سے کہہ رہے ہیں, ایک بار بھی پی ٹی آئی مگر سر جب محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ اختیار دے دیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور جتنے پارٹی کے ان کے لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی پارٹی کا میں جو شامل نہیں ہیں اور سپورٹر ہیں یا عمران خان صاحب کی بہنیں, ان کی بات نہیں کر رہا, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جب وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہہ رہے ہیں, پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں, اور خود ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے خود کہا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے فلاں جو ہے وہ باتیں سامنے رکھتا ہوں اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہوا ہے. تو حکومت کو نہیں پتا کہ کلیئرٹی ہے یا نہیں؟ سب کو تو پتا ہے. محمود خان اچکزئی تو کہہ رہے ہیں, اس طرح ہمارے اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, دوسرے منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وہ خود جو کہتے, ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے ملاقات کا موقع دیں, ہم پوچھیں گے اپنے بانی سے اور تب ہم فیصلہ کریں گے. اور جب یہ محمود خان اچکزئی کو کہاں انہوں نے کہہ رہے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے تو تعلق نہیں ہے. وہ ایک طرف تو خود وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بانی کہیں گے. تو اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. کیا چیز ہے, جب پرائم منسٹر صاحب نے خود کہہ دیا تو وہ کہہ دینا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. محمود خان اچکزئی اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں, وہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ کو تو پتا ہے کہ سر رکا ہوا کیا ہے معاملہ کیسے آگے بڑھے گا وہ بتا دیں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میرے خیال میں معاملہ آگے میں سمجھتا ہوں مسعود رضا, یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. دونوں طرف سے ہی ول ہے, اور اگر ول ہے تو یہ معاملہ, اور ضرورت بھی ہے اس وقت, اس کے بغیر تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا نا. اس وقت ملک دہشت گردی کا شکار ہے. اور ہماری طرف سے تو ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا, رانا صاحب نے, کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی انہوں نے پوچھ لیا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی رائے مشورہ کر لیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اور کلیئرٹی کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے. اب آپ کے تھرو آپ پوچھ رہے ہیں, ہم کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات کو سلجھایا جائے اور ملک کے مفاد میں, لوگوں کے مفاد میں, ہماری ریاست کے مفاد میں معاملات کو آگے بڑھایا جائے. نہیں تو صرف شفیع جان صاحب کیا ہوگا, انہوں نے کر کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, آپ فرمائیں کہ کلیئرٹی تو کہہ رہے ہیں قیس صاحب کے بڑی کلیئرٹی ہے. وزیر اعظم نے کہہ دیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ تمام فریقین سے بات کرنے کے بعد انہوں نے پیشکش کی ہے. تو اب تحریک انصاف جائے گی 12 تاریخ کو اسپیکر کے چیمبر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ مذاکرات شروع کیے جائیں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر منحصر جو ہیں وہ حکومت کی رویے پہ ہے. اس وقت اعتماد کی کوئی فضا نہیں ہے. لیکن اگر حکومت چاہتی ہے کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو, کیونکہ ٹیمپریچر تو دونوں طرف سے زیادہ ہے, تو حکومت کی زیادہ تر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرے. مسعود صاحب, میں کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ بارہا اپنی میڈیا ٹاکس میں, ٹاک شوز میں, پریس کانفرنس میں نے یہ بات کی کہ اس بار کی جو اگر ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے بھی تو وہ غیر مشروط نہیں ہوں گے. اور جس کو سیکنڈ کیا کل محمود خان اچکزئی صاحب نے, کچھ ہم پرنسپلی چیزوں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں, کیونکہ مذاکرات کی اور تحریک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے اور علامہ ناصر صاحب کو دی گئی ہے. عمران خان صاحب نے جب ذمہ داری ان کو دے دی تو یہ ان کا اب یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے بڑھائے, چاہے وہ تحریک کے حوالے سے ہو یا چاہے مذاکرات کے حوالے سے ہو. ٹھیک ہے, میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کچھ بنیادی نکات ہے, اگر ان نکات پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے
تو بالکل ہم حکومت کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں بات چیت کے لیے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہو سکتا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتی کہ جو رویہ ان کا پنجاب میں ہمارے ساتھ تھا, جس طرح ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے, جس طرح عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, جس طریقے سے کوئٹہ میں انہوں نے کرفیو لگا کے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی, سندھ کی حکومت نے ہمیں ویلکم کیا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں, یہ ایک اچھا گیسچر ہے, خوش آئند بات ہے. لیکن جو سرکاری نفرت ہم لاہور سے لے کے آئے ہیں, عوامی محبت تو بے پناہ ساتھ لے کے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ جو ان کی فارم 47 کی حکومت ہے, جو ان کا رویہ تھا, جو ایک شاہ نشان نہیں تھا, ایک چیف ایگزیکٹو کے صوبے کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سر پر آ کے شاہ نشان نہیں تھا. اگر یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو 3 سے 4 جو ہماری بنیادی نکات ہیں, اس میں 8 فروری کی مینڈیٹ کی واپسی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ میرے گھر میں چوری کر لے, چوری کا سامان لے جائے, جی اور جو جب بات چیت کے لیے ہم بیٹھے تو کہتے ہیں کہ سامان کو چھوڑ دیں اور باقی باتیں کرتے ہیں. 8 فروری کو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, تاریخ کا بدترین ڈاکہ ڈالا گیا ہے الیکشن میں, تو اس کی واپسی پہ بات ہوگی, نئے الیکشن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب تک ہماری رسائی کو ممکن بنایا جائے, تاکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ان سے ہو, فیملی کی ملاقات ان سے ہو, وکلا کی ان سے ملاقات ہو, جو ایک ہیومن رائٹس کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں, جیل مینول کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ 3 مطالبات جو 3 مطالبات آپ نے سامنے رکھی, پہلے بھی آپ کہتے رہے, آپ کی طرف سے بات آتی رہی ہے, اس پر آگے بھی بات کر لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, ابھی جیسے شفیع جان صاحب نے کہا کہ حکومت بڑی ہوتی ہے, حکومت کو پہل کرنی چاہیے, بڑے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن یہاں 2 حکومتیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں. سہیل آفریدی بھی ایک حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تو ان کو بھی حکومت کی طرح ہی برتاؤ کرنا چاہیے, اور وہ شفیع جان صاحب یہ بھی مان رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ہی معاملہ ہیٹ اپ ہے. تو حکومت کی سطح پر جب معاملات ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ انالیسس کیسے کریں گے, اور دوسرا یہ کہ جو کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہیں مذاکرات کے لیے, وہ کتنی قابل عمل ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, سیاست کا اسلوب ہوتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور گفتگو کی جائے. اگر آپ سیاست کے اندر مذاکرات اور گفتگو کا سلسلہ بند کر دیں گے تو اسے سیاست نہیں کہتے, یہ غیر سیاسی رویہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بارہا آفر کی گئی ہے, ایون پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی, جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی انہیں مذاکرات کا کہہ رہے تھے. اب مذاکرات کیسے ہوں؟ مذاکرات کے 2 طریقے ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی 22-23 کروڑ آبادی ہے تو 5 کروڑ آبادی کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. وہ اپنا وہ رویہ ذمہ داری کا ادا کریں. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا بنے اور وفاق کے ساتھ, اپنے گورنر کے ساتھ, وفاق کے ساتھ وہ دروازہ کھول سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے مذاکرات کا. دوسرا ہے, پارلیمنٹ میں ان کے 100 کے قریب ممبرز ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا مسعود رضا صاحب, پیپلز پارٹی نے محترمہ کی قیادت میں 17 لوگوں کے ساتھ, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم وزیر اعظم سے ہمیں 17 سیٹوں پہ لے آئے, لیکن بی بی نے پالیٹکس کی, اپوزیشن کی اور ایشوز کے اوپر کی, اور حکومت کو مجبور کیا مذاکرات کے لیے. ایک طریقہ ان کے پاس ہے کہ 100 کے قریب ان کے اراکین ہیں, یہ حکومت کو ایکسپوز کریں پارلیمنٹری طریقے سے, کمیٹیز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, اور وہاں پہ ان کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ایک دروازے بھی کھلیں گے مذاکرات کے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں, اور بڑے ریزنیبل اسپیکر ہے ایاز صادق صاحب, وہ یہ راستہ کھول سکتے ہیں. تیسرا راستہ جو ہے, ابھی میرے بھائی نے بھی جس طرح کہا کہ اگر انہیں پنجاب حکومت کے ایٹیٹیوڈ پہ کوئی اعتراض تھا تو اب یہ سندھ میں جا رہے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کر رہے ہیں, تو یہ ایک صوبے کے ساتھ تعلق ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ اگر ان کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی ان کے پولیٹیکل اسپیس دینا چاہ رہی ہے, آپ دے رہی ہے, میں اس پر آتا ہوں دروازہ, یہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس پر بالکل بات کرتے ہیں. ان کا جو وزٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, تو میں چاہتا ہوں اس پر ہم, میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں, میں ادھر نہیں آ رہا. مذاکرات کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی ہے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ وہ بہیو کریں سی ایم کی طرح. تو سر, جب ان کے لوگ نکلتے ہیں, ایک تو سی ایم تھے نا جو گنڈا پور صاحب, وہ ویسے بہیو کرتے تھے, تو وہ تو نہیں چل سکے ان کے مطابق. اب سہیل آفریدی صاحب آئے, ان کے علاوہ کوئی احتجاج کرتا ہے, کوئی پبلک گیدرنگ کرتا ہے, کوئی اجتماع کرتا ہے, تو وہ تو پڑھ لیا جاتا ہے, اس کو تو کٹ پڑ جاتی ہے لوگوں کی. تو اب ان کے پاس چارہ کیا ہے کہ یہ سی ایم ہی نکلیں اور پبلک گیدرنگ کریں یا رابطے کریں؟ دیکھیے, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ رابطے کرنا ان کی قیادتیں ہیں. سی ایم سب کا کام کے پی کے اندر ہے, آئیں ویلکم دوسرے صوبوں میں,
لیکن آپ نے کتنی دفعہ مراد علی شاہ صاحب کو پنجاب کے دورے کے اندر عوام سے رابطہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا آپ نے مراد علی شاہ صاحب کو جا کے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ؟ یہ مرکزی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرے۔ دوسرا میرے خیال سے کہ جب یہ اپنا گنڈا پور صاحب جو تھے انہوں نے ایک طرف وہ اور رول پلے کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مجبوراً وہ حملہ آور بھی ہو رہے تھے 26 نومبر کو، تو یہ دونوں طریقے نہیں چل سکتے۔ اور ایک آپ نے کہا شرائط کے اوپر، دیکھیے اگر یہ شرائط رکھ دی جائے کہ ہمیں مینڈیٹ واپس کریں، یہ ایسے کر دیں گے، تو یہ نہیں ہوتا۔ انہیں بھی ہم سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے، لیکن جب آپ سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹری کمیٹی بنا دوں گا، وہ فیصلہ کرے، اور اس کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ تو آج بھی اگر یہ آئیں گے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلے مینڈیٹ واپس کریں، پھر آپ نے مذاکرات کس چیز کے کرنے ہیں؟ اگر آپ کے سارے مطالبات پہلے مان لیے جائیں تو یہ تو مذاکرات ہو ہی نہیں رہے نا سر۔ میں تو کیونکہ جو شرائط ابھی شفیع جان صاحب نے دہرائی ہیں اس پر تو جواب آ چکا نا وزیر اعظم کا کہ نہ تو وہ 8 فروری پر بات کریں گے، نہ الیکشن پہ بات کریں گے، اور نہ رہائی پہ بات ہوگی۔ ان تینوں پہ بات نہیں ہوگی، تو پھر بات ہوگی کس چیز پر؟ بس اسی سے اندازہ لگا لیں جی کہ مذاکرات بات ہوتی رہے گی، مذاکرات ہوں گے نہیں، اور رزلٹ بھی کوئی نہیں نکلے گا۔ جی قیصر صاحب، نیت میں اخلاص، بیرسٹر صاحب بھی اس بات پر متفق ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، سوٹ نہیں کرتے، شاید سسٹم کو ہی سوٹ نہیں کرتے، آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے۔ تو 8 فروری کی الیکشن پہ بھی بات نہیں ہوگی، آئی وغیرہ پہ بھی بات نہیں ہوگی، مینڈیٹ کی واپسی پہ بھی بات نہیں ہوگی، تو پھر بات ہوگی کس چیز پر؟ اچھا، اب مجھ سے قیصر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آ جاؤں آپ کے پاس یہ سوال لے کر، ایک بریک لینے دیں مجھے۔ ویلکم بیک۔ جیسے بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، شفیع جان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن، اس پر بات ہو سکتی ہے، ارلی الیکشن پہ بات ہو سکتی ہے، یعنی مینڈیٹ کی واپسی پہ ارلی الیکشن پہ بات ہو سکتی ہے، اور ان کی قیادت تک رسائی دی جائے، اس پر بات ہو سکتی ہے، مذاکرات اس پر ہو سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اس پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ قیصر احمد شیخ صاحب، پھر مذاکرات ہوں گے کس چیز پر؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ اب اگر یہ نکلے اور اب یہ آئے مظاہرہ کرتے ہوئے تو ایسے پکڑے جائیں گے کہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب میں یہ سمجھوں کہ آپ انہیں پکڑنے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے، مذاکرات تو نہیں ہو رہے۔ نہیں، شفیع جان نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ یہ ساری شرائط کو مانے جو آپ نے ابھی مینشن کر دی، اور آپ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ نہیں ہوا۔ تو انکنڈیشنل ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے اس کا جواب میں آیا جب یہ اپنے شرائط رکھیں گے تو لازمی طور پہ شرائط سامنے سے آئیں گی نا، انکنڈیشنل دونوں سائڈوں کو یہ تمام چیزیں تو ڈسکس ہونے، پھر ڈسکس کیا ہوگا؟ ڈسکس تو یہی چیزیں ہونی ہیں، تمام چیزیں، کوئی بھی چیزیں دونوں طرف سے وہ بات ہو سکتی ہے، اس میں کی جانی چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں نا، پہلے شرطیں تو کسی طرف سے بھی اگر ہوں گی تو مذاکرات میں تو وہ سہولت بڑا کیٹیگوریکلی قومی اسمبلی میں بیرسٹر گور نے تقریر کی، اور میں نے بھی ان کی تقریر کو جا کے ان کے سیٹ پہ جا کے ان کو سراہا کہ آپ نے ایک پازیٹیو تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں۔ اور اسپیکر صاحب نے تو کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ میں بالکل فیسیلیٹیٹ پہلے بھی میں نے کیا ہے اور اب بھی میں دونوں سائڈوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حکومت کی طرف سے کئی بارہا یہ بات ہو چکی ہے، ہمارے ہر انڈیویجول منسٹر نے اپنی جگہ پہ، پرائم منسٹر صاحب نے سب کے سامنے یہ بات کی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کنڈیشنلٹی لگائیں گے تو پھر مذاکرات کن چیزوں پہ ہونے؟ آپ نے درست کہا، کوئی بھی کنڈیشن جو 2 سال پہلے صدر آصف زرداری صاحب نے پریزیڈنشل اسپیچ کی تھی نا، وہ سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، جو بھی ریلیونٹ یہی تو کہہ رہے ہیں شفیع جان صاحب کہ حکومت بڑی ہے تو حکومت رسائی بھی نہیں دے سکتی ان کی قیادت سے ملاقات کے لیے۔ تو اگر اتنی بھی نرمی نہیں تو مذاکرات تو نہیں نا، تو آپ نے پکڑنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ نکلے تو ہم انہیں پکڑے۔ مسعود رضا بڑی کلیئر بات، رسائی تو ان کو ملتی رہی، ان کی بہنیں بھی اگر جاتی ہیں تو بعد میں آ کے آدھا پونا گھنٹہ سیاسی تقاریر اور جو فیلڈ مارشل ہے ان کے ذاتی نام سے ان کے خلاف باتیں کرتی۔ اب ہم ہر بار رسائی دیں اور یہی سنتے رہے۔ دیکھیے
हमारी जो है ना रियासत इस तरह नहीं चल सकती। रियासत में कोई असूल होते हैं। अगर आप अपने इदारों को, वो तो कहते हैं, हम इदारे कई बार कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हमारा तल्लक नहीं है आप पॉलिटिकल पार्टियां बैठ जाए। आप भी हमेशा हर प्रोग्राम में हर कोई पॉलिटिकल, ये सियासी लोगों को काम होता है। अगर हम उन इदारों को बीच में हर मेरे ख्याल में ये समझना मुश्किल नहीं है कि यही बड़ा मसला है मुज़ाकरात की राह में। जनाब शफी जान साहब, सोहेल आफरीदी ने जो कल गुफ्तगू की है, जरा वो थोड़ी सी सुना दूं अब व्यूअर्स के लिए। वैसे तो मुसलसल इस पर बात हो रही है कि बंद कमरों में बैठकर फैसले और दहशतगर्दी खत्म करनी है तो फिर आकर हमारे साथ पॉलिसी बनाए। जी शफी जान साहब, पहले भी ज़रब अज़ हुआ, खैबर 1, खैबर 2 कई ऑपरेशन हुए और 3-4 साल तक हमने देखा कि दहशतगर्दी कंट्रोल में रही, नहीं बढ़ी बल्कि खत्म हुई। अब उसी तरह के ऑपरेशन की दोबारा बात हो रही है। तो अभी जो बात हो रही थी कैसर अहमद शेख साहब से, वो भी कह रहे हैं कि जो जबान इस्तेमाल हो रही है वो मुनासिब नहीं है, पब्लिक फोरम्स में इस तरह की जबान इस्तेमाल होना मुनासिब नहीं है। और सोहेल आफरीदी साहब भी जिन्हें इस वक्त मुखातिब कर रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं, दूसरी तरफ से भी इस तरह की जबान इस्तेमाल हो रही है। इस सूरत हाल में कमी आए बगैर बात आगे बढ़ सकती है या नहीं, या फिर मुज़ाकरात की बजाय फिर एहतजाज ही है बस? देखिए, आज जो सोहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की है और कल जो DGIS प्यार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने देखा होगा और हम भी ये सोच रहे थे कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 180 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो पाकिस्तान की सलामती भी होगी, दहशतगर्दी से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए उस पर बात होगी। बात शुरू उधर से हुई, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान, सोहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ पे खत्म हुई। और जो आज सोहेल आफरीदी साहब ने एक यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से जो खिताब किया है, उसमें बड़े जेन्युइन इश्यूज उसने सामने रखे हैं, बड़े जेन्युइन चीजें कौम के सामने रखी हैं कि आप 20 साल से यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, 20 साल से आप एक पॉलिसी को अपना रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, बढ़ रही है। फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक फैसले करते हैं, यहाँ पे आप दोहा में भी आपने मुज़ाकरात की, इस्तांबुल में भी किए, इस्लामाबाद के बंद कमरों में भी आपने मुज़ाकरात की, लेकिन आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लूप में नहीं लिया, ना ही आपने उनको मुशावरत में शामिल किया, ना ही उनको कोई इन्विटेशन आपने दीजिए कि आप बैठे इस पर बात करते हैं। हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी सरजमीन इस नासूर से पाक हो जाए। 20 सालों से हम लाशें उठा रहे हैं, हम थक चुके हैं, हम भी अमन की राह देखना चाहते हैं, हम भी यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर जो मैं आपसे करने वाला हूँ। देखिए, मामला यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, उसका पाकिस्तान का बल्कि ये मौक़िफ़ है कि TTP पाकिस्तान की एक दुश्मन जमात है, कल अदम दुश्मन जमात है, जो दुश्मन के भारत के इशारों पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। आपकी तरफ से मैं आपका एक क्लिप सुन रहा था, मालिक साहब के प्रोग्राम में आप गालिबन मौजूद थे। मालिक साहब ने कहा मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि कल अदम TTP जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। आपने उसमें भी कंडीशनली बात की। तो जब ये रवैया होगा कि रियासत का, पूरे पाकिस्तान का रिजॉल्व ये है कि ये काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान में अलग ऐलान दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अपनी रियासत बनाने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, तो इसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी तरफ से अगर मगर है, इसको तो कम से कम खत्म होना चाहिए ना सर? सब बड़ी क्लियर बात है। हाँ। जो भी इस रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, यहाँ के फोर्सेस पे हमले करेगा, यहाँ की सिविलियन आबादी को टारगेट करेगा, या पाकिस्तान की रिट को नहीं मानेगा, या पाकिस्तान की कानून और आइन को नहीं मानेगा, वो TTP के अंदर हो, TTP के बाहर हो, TTP के साथ हो, वो दहशतगर्द है। ये वो चाहे TTP हो, बिल्कुल, अगर वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो। अगर आपको नहीं लगता कि वो खिलाफ है? देखिए, इसमें देखिए ये देखना पड़ेगा ना, हम तो कभी नहीं कहा कि देखिए TTP के साथ लोकल लोग भी इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो लोकल लोग तो दहशतगर्द नहीं है ना। जब ये 200 दुश्मन जमात को अगर लोकल लोग फैसिलिटेट करें तो वो उनका हिस्सा है ना सर। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो इधर अभी परसों से कराची में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, उसको रोका गया, बहुत बड़ी तबाही होने वाली थी और वहीं से आ रहा था वो सब कुछ। अच्छा, चलो मान लेते हैं वो दहशतगर्द है, मान लेते हैं। हाँ। अब उनके साथ लोकल लोगों के साथ जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो उसके साथ शामिल हो गए हैं, उसके साथ तो बातचीत हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती? सर यार लोग मर रहे हैं, आप बताएं सहूलतकारी, पाकिस्तान का कानून है ना, पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है दहशतगर्दी का सहूलतकार भी दहशतगर्द है,
یہ لکھا ہوا ہے نا. اور یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پشاور سے اس کا تعلق ہو یا کراچی سے ہو یا لاہور سے ہو یا فیصل آباد سے ہو, یہ تو کوئی تخصیص نہیں ہے نا. تو جو بندہ بھی سہولت کاری کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے. جو پاکستان کی ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہو, وہ جو بھی ہو, وہ دہشت گرد ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ٹی ٹی پی نے تو علل اعلان پاکستان کی وجود کی نفی کی ہے نا سر. نمٹے کا جو اب مسئلہ کہاں پہ ہے مسعود صاحب, اس سے نمٹے کا جو مسئلہ ہے, اس کو ختم کرنے کا جو مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ایک اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی جو ایک وے آؤٹ ہے, اس پہ ڈفرینسز ہیں ہمارے. وہ تو ڈفرینسز ہے. پہلے یہ تو مانیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد, کالعظم ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے, یہ تو مانیں نا کم از کم. میں نے تو کہہ دیا, میں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ ٹی ٹی پی کے اندر ہو, ٹی ٹی پی ہو, ٹی ٹی پی کے باہر ہو, کوئی اور کالعظم تنظیم ہو, جو ریاست کے خلاف ہو, وہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تحریک طالبان پاکستان, کالعظم تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. بالکل, اگر ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہو تو وہ بھی دہشت گرد ہے. پھر آپ اگر کہہ رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں ہے یا نہیں ہے آپ کے نزدیک. دیکھیے, یس اور نو تو آپ میرے منہ سے تو میں آپ کے مطابق, کیونکہ آپ ترجمان ہیں حکومت کے, آپ سی ایم صاحب کے ترجمان ہیں, اس لیے آپ یس اور نو میں بالکل دہشت گرد ہے. اس سے نمٹے کا جو مسئلہ ہے, اب اس پہ بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی بنے, ہمیں سنا جائے, ہمارے قبائلی امردین کو سنا جائے, اس حکومت کو سنا جائے, اس کو بٹایا جائے. آپ 20 سال سے آپریشن کر رہے ہیں, 20 سال سے جو آپ آپریشن کر رہے ہیں اس کی کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں مل رہے. دہشت گردی یہ میرے خیال میں ایک ایسا نقطہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا نقطہ ہو سکتا ہے بیرسٹر صاحب جہاں سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. وہ ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل تحریک طالبان پاکستان, کالعظم تحریک طالبان کو دہشت گرد مانتے ہیں, اور اگر ان سے بات چیت کر لی جائے تو راستہ نکل سکتا ہے, یا اس میں بھی کوئی قباحت ہے؟ مسعود بھائی, جس طرح آپ نے منوایا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا. نہیں, میں ایسا نہیں سمجھتا کہ اتنا تذبذب کیوں ہے. نہیں, مجھے بات کرنے دیں پلیز, میں ذرا مجھے میرے انداز میں بات کرنے دیں. دیکھیے, یہ جو اتنا تذبذب ہے یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حکومت کو اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے. یہ کسی ایک صوبے کا, ایک حکومت کا معاملہ نہیں ہے, پورے ملک کا تھا. 2007-8 میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا, متحد ہو کے کیا, تمام سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ بنی, پارلیمنٹ بنا, تمام ادارے بنے. تو اب کوئی ایک صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ پورے اتفاق رائے کو ہلا کے نہیں رکھ سکتا, نہ انہیں اسے ہلانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی حقوق کے لیے ابھی تو انہوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے اس میں تو انہوں نے جو بات کی ہے, میں تو ایک قانون کا طالب علم ہوں, تو اس پہ تو یہ بڑی خطرناک بات کا جو بھی ریاست کے خلاف ہوگا ہم اسے دہشت گرد مانتے ہیں. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کوئی نہ ہو. ریاست اس وقت ماں جیسی نہیں ہوتی جب آپ کی حکومت ہو, ریاست اس وقت بھی ماں جیسی ہوتی ہے جب آپ کی حکومت نہ ہو, جب آپ کے بانی چیئرمین کو 50 سال کی عمر میں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, جب آپ کی 53 سال کی لیڈر کو گولی مار دی جائے, پھر بھی ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, اور آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ پاکستان کھپے, ہمیں پاکستان چاہیے. دیکھیے, یہ بار بار یہ بات ہمارے دوستوں کو سمجھ آنی چاہیے. ہم ان کے سیاسی رائٹس کی ضرور وکالت کریں گے, لیکن یہ اگر سیاسی رائٹس مانگے تو کہ بتائیے کہ آج تک پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نام لے کے کسی آرمی چیف کو یا کسی ادارے کے سربراہ کو اس طرح کی زبان استعمال کی ہے ٹویٹس کے اندر آفیشلی جو کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد آپ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے حقوق پورے مانگے اور پورا آپ ریاست کے باغیانہ رویہ اختیار کریں, تو کیسے یہ دونوں چیزیں ممکنات میں شامل ہیں؟ میں پھر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اور مسعود رضا صاحب آپ بھی تاریخ پہ نظر رکھیں. دیکھیے, پاکستان کے اندر کون سا پولیٹیشین ہے جسے طالبان خان کہا جاتا تھا؟ کون سا پولیٹیشین ہے جسے طالبان نے مولوی عزیز کے علاوہ اپنا نمائندہ مقرر کیا؟ کون سا پولیٹیشین ہے جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو کنڈیم نہیں کیا اور ان کے ورثہ سے تعزیت نہیں کی؟ کون سا پولیٹیشین ہے جو ان کی سپلائی لائن بند ہوتی تھی یا انہیں بند کی, ان کے خلاف آپریشن ہوتا تھا تو وہ جلوس نکالتا تھا؟
کون سے پولیٹیشین ہے جس نے 35,000 دہشت گردوں کو اپنے لوگ کہہ کے رہا کیا اور مسلم خان جیسے ٹیررسٹ کی سزائے موت ختم کی، لیکن وہ پولیٹیشینز کے ساتھ گفتگو کرنے سے اعتراض کرتا ہے؟ تو اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر، یا تو یہ مودی کی زبان ہے اور یا مودی کے ہمدردوں کی زبان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو پھر میں ادھر آتا ہوں واپس کہ اگر تمام سیاستدان سیاسی زبان استعمال کریں، ہم لوگ، میرا بھائی ترجمان ہے، یہ بڑی رسپانسبل جاب ہوتی ہے اور ایک ایسے صوبے کے جو دہشت گردی سے آپ کا میسج پہنچا ہے سر۔ میں چاہ رہا ہوں قیصر صاحب مجھے ذرا اجازت دیجیے گا، کیونکہ کراچی دورے کا جو معاملہ ہے، ایک بار شفیع جان صاحب سے اور اس پر بات کروں، پھر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ شفیع جان صاحب، آپ آ رہے ہیں، جمعے کو آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں آپ کراچی، تو ویلکم تو آپ کو بالکل کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، لیکن جلسے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ تھا جلسہ آپ کے لیے، اور اجازت نہیں ملی ہے تو اس کی کیا وجہ آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے؟ دیکھیے، کچھ آئندہ رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ جمعے کو چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ سندھ کا دورہ کریں گے، جہاں پہ ہم کراچی اور حیدرآباد میں 2 شہروں کو، اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کریں گے۔ ہم وہاں کی بات سے بھی خطاب کریں گے، جرنلسٹ سے بھی ملاقاتیں طے ہیں، اسیران سے ملیں گے، پارٹی عہدیدارانوں سے ملیں گے، ممبران صوبائی قومی اسمبلی سے ملیں گے، بزنس مین کمیونٹی سے ہم ملیں گے، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ سے ہماری ملاقات بھی طے ہے۔ لیکن ہمیں کافی امید تھی کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری اقدار کی پارٹی ہے، یہ خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، ہمیشہ جمہوریت کی ہی بات انہوں نے کی ہے، لیکن اپنے تک اس جمہوریت کو نہ رکھیں، NOC دینی چاہیے تھی مزار قائد پہ، ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ دی، وہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے خطاب کرنا تھا، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کراچی کا ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ کراچی میں اس وقت عمران خان صاحب کا ہی راج ہے، کراچی کی فضا پہ عمران خان صاحب کا راج ہے۔ گفتگو کریں گے آپ لوگ کراچی آ کر، یہ گفتگو کریں گے؟ کیونکہ چندر صاحب نے کہا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ ذرا سنبھل کے کیجیے گا۔ ہمیں شرجیل میمن سے تو کوئی، ہم نے کوئی ان سے تو آرڈر نہیں لینا کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ شرجیل میمن جو ہے وہ سندھ کے وزیر ضرور ہوں گے، وہ ہمیں ڈکلیئر تو نہیں کر سکتے، ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے، وقت ذرا کم ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات کریں گے۔ آپ آ رہے ہیں، آپ نے اپنا پلان بھی بتا دیا، اور جو گفتگو آپ کا رہا ہے طریقہ ویسے ہی ہوگی۔ فیصل احمد شیخ صاحب، آپ کراچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ لاہور کے بعد جب کراچی آ رہے ہیں، یہاں پر کیسا ان کو جو ہے وہ رسپانس ملے گا؟ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، اور پروگرام میں وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا قیصر احمد شیخ صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور شفیع جان صاحب، ترجمان خیبر پختونخوا حکومت۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔